अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख। नाज़रीन, जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं इसके ऊपर आपने देखा है कि जिस तरह की बर्बरियत हुई है, जिस तरह का आम शहरियों पर तशद्दुद हुआ है, ऐसा लगता है जैसे हम पाकिस्तान में नहीं मकबूजा कश्मीर में रह रहे हैं या फ़लस्तीन में रह रहे हैं और इसराइली फ़ौजें जो हैं वो हम पर हमला कर देती हैं। कभी किसी को उठा के ले जाती हैं, कभी किसी को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। और फ़िलहाल तो पाकिस्तान के हालात ऐसे ही लग रहे हैं। आज़ादी इज़हार राय नाम की है, क्योंकि आपके पास प्रैक्टिकली आज़ादी नहीं है। जो बात करता है उसकी ज़बान खींच ली जाती है, उसका कैमरा खींच लिया जाता है, उसको थप्पड़ मारे जाते हैं, उसके चैनल के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए जाते हैं। आपने देखा है कि जिस तरह से शोएब शेख साहब को गिरफ़्तार किया गया है, उनके ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है सिर्फ़ इसलिए कि वो एक हक़ और सच की आवाज़ बन रहे हैं, वो पाकिस्तानियों की आवाज़ बन रहे हैं। और एक वाहिद चैनल रह गया पाकिस्तान में, मेरा ख़्याल है, जो कि इस वक्त झुका नहीं है, टूटा नहीं है। तो मुझे तो सख्त तकलीफ़ है उनके लिए। अल्लाह ताला उनके लिए आसानी पैदा करे और जो फ़ैसला करने वाले हैं उन्हें अल्लाह ताला अक्ल दे। लेकिन इसके साथ साथ जिन्होंने जुल्म किया है उनसे अल्लाह ताला हिसाब ले। ज़िले शाह की जो इस वक्त शहादत हुई है वो इतना बड़ा सदमा है, इतना बड़ा सदमा है, इतना दुख, इतनी तकलीफ़ है उसके लिए कि मैं वो अल्फाज में इजहार नहीं हो सकता उसका। और मेरे ख्याल से कोई भी जो दर्द दिल रखने वाला पाकिस्तानी है, जो शहरी है, जो हमारा मेरे ख्याल से किसी के लिए भी नाकाबिले कबूल है। ये काबिल कबूल हो ही नहीं सकता कि एक इंसान इतनी बेदर्दी से जिसको तशद्दुद करके, और मासूम था वो, बेगुनाह नहीं, वो मासूम था, और उसकी आप वीडियोस देखें तो आपको उसके ऊपर प्यार ना आए तो आप कहिएगा। तो इस तरह के जिन्होंने ये किया है उनके साथ अल्लाह इंसाफ ज़रूर करे और वो निशाने इबरत बने, ताकि हम सबको जो है, हमारे लिए नस्लों तक ये याद रखा जाए कि एक अल्लाह जो है वो FIR काटता है और वो हिसाब लेता है, और ये हिसाब होगा, हमारी ज़िंदगी में होगा और हम आँखों से देखेंगे। खैर, अभी उसके ऊपर मैंने एक तफसीली वीडियो की है जो आपको इसके बाद मिल जाएगी इंशाल्लाह 2-3 घंटे तक। लेकिन ये अब जो आज जो रैली थी खान साहब की, उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि खान साहब की जो रैली थी आज की पोस्टपोन क्यों हुई है, उसके क्या रीज़न्स हैं, और सेकेंडली क्या वो कल निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे, और उन्होंने क्या फ़ैसला किया है। दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब ने अभी इंटरव्यू दिया है RYP के ऊपर, उसमें उन्होंने बहुत अहम बातें की हैं, वो आपसे डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। और साथ ही आपको ये बताती हूँ कि आखिर में जो है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिनके ऊपर बात करनी है, तमाम तर तो इस वीडियो पे नहीं हो सकेगी। वकला तहरीक जो है वो आने वाली है, उसके ऊपर बात करते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़िक्र करूँगी। पाकिस्तानी एक सहाफ़ी खातून सहाफ़ी हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है पाकिस्तानी इदारों के हवाले से, बहुत बड़ा इंकशाफ है वो। और वो मेरे तो खैर रोंगटे खड़े हो गए वो बातें सुन के कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और खान साहब के को एक राय आज आपने देनी है, अगर उन तक हमारी आवाज़ पहुँचे तो हम ये ज़रूर कहेंगे। और ये मेरा बहुत पहले से दिल था कि मैं, जब मेरी मीटिंग होती है खान साहब से, तो मैं उन्हें ये बात कहूँ, लेकिन फिर डेफिनेटली कुछ ना कुछ जो है वो डिले हो गया। लेकिन अब अगर मेरी बात हुई खान साहब से तो मैं उन्हें अपने पर्सनली ये कन्विंस ज़रूर करूँगी। मैं आज की वीडियो में वो भी आपसे शेयर करती हूँ। और तोशा खाना से रिलेटेड जो है ना, एक अभी खुबारे में से इसके हवा निकल गई है, उसके भी बात करते हैं, वो भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आज जो रैली है वो क्यों पोस्टपोन हुई, वो इसलिए पोस्टपोन हो गई कि आज की रैली के ऊपर भी इन्होंने वही जो इन्होंने कल परसों जो किया था 2 दिन पहले, तशद्दुद औरतों के ऊपर किया, इन्होंने बच्चों के ऊपर किया, बुज़ुर्गों के ऊपर, और ज़िले शाह के साथ जो किया, आज इन्होंने वो एपिसोड रिपीट करनी थी। लेकिन आज जो लोगों के अंदर गम गुस्सा था ना, वो भरा हुआ था। और खान साहब ने अपने इंटरव्यू में यही कहा कि अगर आज आप देखेंगे वहाँ पे लाहौर में कोई खौफ और हिरास नहीं पाया गया कि जिस तरह उन्होंने सोचा था कि हम लोगों को डरा लेंगे, धमका लेंगे। ज़िले शाह का जो केस हुआ है उसके बाद लोग डर जाएंगे, लेकिन लोग तो वहाँ पर लातादाद निकले हैं वहाँ पे। तो उन्होंने बताया कि हम तो खौफ के बुत आपके तोड़ चुके हैं। लेकिन इन्होंने जो दूसरी साइड पे पुलिस खड़ी की थी, आज पड़नी थी पुलिस को मार, तो जिसकी वजह से, क्योंकि लोगों में आज गम गुस्सा था जो इन्होंने ज़िले शाह के साथ किया, उसकी वजह से खान साहब ने कहा कि मैंने वो पोस्टपोन कर दिया ताकि जो पुलिस के लोग हैं वो भी हमारे लोग हैं और उनको उनमें और अपने आम शहरियों में मैं नफ़रतें पैदा ना करूं। और ये आई थिंक उनका बहुत डिसीजन सही है। अब वो ये चीज़ लेकर जा रहे हैं कल कोर्ट में, और कोर्ट से वो पूछेंगे कि जब आज
دفعہ ہماری ریلی کے اوپر انہوں نے دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی نکلے گا تو وہاں پہ پولیس کھڑی ہو گئی اور وہاں پہ وہ پورے انتظامات کر دیے کہ ہم یہ کریں گے. لیکن اسی دن میں شہر میں جو ہے میراتھن ہو رہے ہیں, فیسٹیولز ہو رہے ہیں, پوری انہیں الاؤ کیا گیا ہے. تو آخر خان صاحب کی ریلی کے اوپر یہ غیر آئینی, غیر قانونی جو ان کے ساتھ رویہ ہے یہ کیوں ہے؟ یا تو آپ ڈکلیئر کر دیں کہ پاکستان میں مارشل لا لگا ہوا ہے اور ہمیں یہاں پہ آزادی جو ہے نہیں ہے کسی چیز کی, یا پھر یہ جو یہ تماشا ہو رہا ہے نا اس کو بند کریں. کیونکہ لوگوں کا تو ایک اپنا اب اس وقت مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ انہوں نے جھکنا نہیں ہے. نیکسٹ آپ دیکھیں کہ خان صاحب نے اب جانا ہے کورٹ میں, اور کورٹ سے کیا ڈیسیجن آتا ہے اس کا انتظار کرتے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی ہمیں اپنے کورٹس کے اوپر یقین ہے, اور میں نے یہ بات بہت پہلے کی تھی کہ پاکستان میں ریلیف جو ملے گا وہ آپ کو الٹیمیٹلی کورٹ سے ملے گا. اور کورٹس جو ہیں اس وقت اپنا کام دکھا رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں نا تو ڈے بائی ڈے جو فیصلے آ رہے ہیں ان میں بہت سی کلیئرٹیز ہو رہی ہیں. اچھا یہ بہت لمبا ہو جائے گا, ہم اس کے بعد جو آج خان صاحب نے انٹرویو دیا ہے اے آر وائی کو اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. اس میں انہوں نے 2-3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں کہی ہیں. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک تو یہ کہ انہیں خان صاحب کو آپ کو پتہ ہے یہ اریسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور کسی طرح سے یہ خون خرابہ چاہتے ہیں اور کس طرح یہ الیکشنز کو ملتوی کرنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ پلان انہوں نے بے دفعہ. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جو باجوہ صاحب گئے ہیں نا آرمی, سابق آرمی چیف, انہوں نے اس حوالے سے خان صاحب نے بڑا ایک اہم انکشاف کیا کہ یہ کہتے ہوئے گئے ہیں, انہوں نے میسج کنوے کروایا عمران خان کو کہ آپ جو مجھے سمجھتے تھے نا کہ میں آپ کے ساتھ سختی کرتا ہوں, جو آنے والا ہے وہ آپ کو بتائے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ سختی کیا ہوتی ہے. دوسری بات انہوں نے کہی ہے کہ جو نئے آرمی چیف عاصم منیر صاحب آئے ہیں یہ آپ کو دن میں تارے دکھائیں گے. یہ خان صاحب کا انکشاف ہے. اب اور ہاں عمران خان صاحب نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ ابھی تک تو جو بات وہ کہہ کے گئے ہیں باجوہ وہ بالکل ٹھیک نظر آ رہی ہے. لیکن اس کے اوپر یار میں نے بیپرز لگائے ہیں, اس کے اوپر یار میں نے سینسر کیا اور آپ کو پتہ ہے کہ نہیں کیا ڈیفینیٹلی. تو یہ جو اس وقت آزادی اظہار رائے پاکستان میں وہ یہ ہے. اور دوسری صورتحال جو عاصم منیر کے حوالے سے یہ خان صاحب نے بات کی ہے تو بہت بڑا کوشچن مارک ہے. اور ایکچولی میں یہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے, کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے. اور یہ جو اس وقت موجودہ آرمی چیف ہیں ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ یہ جو عوام ہے اس کی اپنے ادارے کے ساتھ جو امیدیں جڑی ہوئی ہیں اس کے اوپر حرف نہ آنے دیں. اور اگر آج بھی عوام کا خیال کریں گے تو عوام آپ کا خیال کرے گی. اور آپ اگر آج اس عوام کو دھتکاریں گے تو مت بھولیں کہ ہمیں ہماری تاریخ کیا بتاتی ہے. ٹھیک ہے, کہنے کو تو قائد اعظم محمد علی جناح سے بڑا لیڈر ابھی تک کوئی نہیں آیا, لیکن قائد اعظم نے کہا تھا کہ there is no power on earth that can undo پاکستان. لیکن آپ دیکھیں کہ انڈو تو نہیں ہوا لیکن it was broken and it got into 2 pieces. تو یہ چیز ہماری ہسٹری ہمیں بہت سی چیزیں سکھاتی ہے. اگر ہم اس کے اوپر تھوڑا سا سوچ وچار کریں تو ہمیں بہت سی چیزیں کلیئرٹی کی. لیکن وہ عوام جس کے ساتھ آپ کھڑے ہو نا وہ عوام آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتی. وہ اپنے ٹینکوں کے آگے ہم نے دیکھا لیٹ جاتی ہے جا کے, وہ وقت بھی ہم نے دیکھا ہے. تو اینی ویز یہ ایک پھر ڈیٹیل میں چلا جائے گا. لیکن خیر خان صاحب نے یہ ایک امپورٹنٹ بات کی ہے باجوہ صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے یہ بات کی کہ باجوہ نے میرے ساتھ غداری کی ہے اور میرا کوئی ایم نہیں تھا کسی کو چیف لگانے کا. اور دوسرا یہ کہ باجوہ صاحب نے کہا تھا ان جو نئے آرمی چیف ہے اس کے حوالے سے, تو جو آرمی چیف ہے ان کے اوپر بہت بڑے کوشچن مارکس لگ چکے ہیں. دوسری بات, خان صاحب کو ہم ایک مشورہ دینا چاہتے, میں پرسنلی مشورہ دینا چاہتی ہوں, اور اب اگر مجھے کوئی چانس ملا ان سے ملنے کا تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ خان صاحب آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ میں ان لوگوں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا جنہوں نے اس پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے, کھایا ہے, چور ہیں, غدار ہیں. خان صاحب ایک بہت بڑی متھ جو تھی نا پاکستان کی وہ تو کلیئر ہو گئی ہے. وہ یہ تھی کہ صرف سیاستدان چور نہیں ہے. یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی, یہ بڑی دیر سے سمجھ آئی ہے لیکن ہمیں بڑی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے. اور دوسری بات کہ صرف چوری کرنا غداری نہیں ہے.
جس ظلم، جس تشدد، جس بربریت کے ساتھ ضلع شاہ کو قتل کیا گیا، میرے خیال سے اس سے زیادہ بڑا ظلم، اس سے زیادہ بڑی پاکستان کے ساتھ غداری نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ لوگ جو اس طرح کے مظالم میں مجرم ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کا، جس طرح آپ کہتے ہیں نا زرداری اور یہ شریف چور ہیں، ان سے میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا، اسی طرح کے کچھ اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی چور چھپے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اربوں روپیہ پاکستان کا لوٹ کے لے گئے ہیں۔ اگر آپ آواز اٹھاتے ہیں تو آپ ان کے خلاف بھی آواز اٹھائیں، اور اگر آپ کو موقع ملے اور آپ واپس آئیں تو آپ ان کا پورا احتساب کریں۔ یہ میں آپ کو وہ بات کر رہی ہوں جس وقت پوری پاکستانی عوام چاہتی ہے، پوری پاکستانی عوام آپ سے گزارش کر رہی ہے، اور اس کی آخری امید خان صاحب آپ ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان چوروں کے بھی احتساب کریں جو یہاں پر لوگوں، عام شہریوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ان پر تشدد کرتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ بھیڑ بکری ہیں اور ان کے ساتھ ہم کسی بھی طرح کا سلوک کر سکتے ہیں۔ مطلب وہ چور نسل جو ہے وہ اوپر آ جاتی ہے، وہ بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ناخن بھی ٹوٹتا ہے یا ان کے بال بھی ٹوٹتا ہے تو ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں، ابھی کچھ ہوا نہیں ہوتا تو فون کر دیتے ہیں کہ جی بلاول صاحب فون کر، میں باجوہ صاحب سے ڈائریکٹ بات کریں گے، چیف صاحب سے، اچھا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، کیوں؟ اور یہاں پہ ایک غریب کا بچہ مر جاتا ہے تو کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی سو موٹو ایکشن نہیں ہو رہا۔ وزیر اعظم جو تھے وہ سابق نواز شریف، ان کو کچھ ہونے کے لیے گارنٹیاں مانگی جاتی ہیں، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو پھر کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ آپ گارنٹی دے سکتے ہیں جان کی؟ یہاں پہ اتنا بڑا ظلم ہو گیا، اتنا بڑا گناہ ہو گیا، لیکن کسی کے کان پر جوں نہیں رینگی۔ افسوس کے ساتھ ہمارے نظام میں انصاف پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور میرے خیال سے آج ہمارے زوال کی جو وجوہات ہیں ان میں سے بہت بڑی وجہ یہی ہے۔ اور یہ خان صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں انصاف کا جو نظام ہے نا، اس میں امیر اور غریب دونوں کے لیے الگ الگ ہے۔ اس کو آپ برابر کریں گے اس دفعہ اگر آپ کو موقع ملتا ہے۔ آپ کی غلطی تھی خان صاحب، آپ یہاں آئے پنجاب میں، آپ نے حکومت جب قائم کی، آپ نے سب سے پہلے پولیس ریفارمز کرنی تھی جو آپ نے نہیں کی۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ نظام انصاف کے، عدلیہ کے نظام میں کوئی اپنے لیے، ہمارے لیے کچھ کرتے، لیکن وہ بھی آپ نے نہیں کیا۔ آپ کو چاہیے تھا کہ ساہیوال جو انسیڈنٹ تھا اس کے لوگوں کو، جو اس کے مجرم تھے، انہیں کٹہرے میں کھڑا کرتے، چاہے وہ کہیں سے بھی تعلق رکھتے تھے، آپ کو چاہیے تھا آپ اس وقت سٹینڈ لیتے، آپ نے نہیں لیا۔ آپ کو چاہیے تھا جس وقت آپ کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا اس وقت آپ ڈٹ جاتے اور آپ ریزائن کر دیتے، اور آپ دنیا کو دکھاتے کہ یہ مجھے یہاں پہ کام نہیں کیا جانے دیا جا رہا، اور کون لوگ ہیں انہیں بے نقاب کرتے۔ آپ نے نہیں کیا۔ ہاں صاحب، یہ جو غلطیاں آپ سے ہوئی ہیں اس دفعہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ غلطیاں آپ دوبارہ نہیں کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہم آگے چلتے ہیں اور پاکستان میں جو آزادی اظہار رائے ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے اس وقت یہ حشر ہے پاکستان میں آزادی اظہار رائے کا کہ آپ عمران خان جو اس وقت سب سے پاپولر لیڈر ہے اس کا بیان نہیں چلا سکتے لائیو، اس کو 10 دفعہ اس کے اندر سینسر کیا جاتا ہے، ان کے کٹ لگائے جاتے ہیں۔ کوئی، آپ کو پتہ ہے کس طرح سے ٹیلی ویژنس کے لائسنس معطل ہوتے ہیں، شعیب شیخ کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے، سلمان اقبال کے ساتھ کیا ہوا ہے، سلمان اقبال کو کس طرح پریشرائز کیا گیا، ارشد شریف کے ساتھ کیا ہوا ہے، عمران ریاض خان کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور اس وقت جو اے آر وائی کے اوپر کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں جو بہت ڈس اپوائنٹنگ ہے، خیر ان کے اوپر بعد میں بات ہوگی۔ تو یہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جس میں پاکستان کے اوپر کوئی آزادی اظہار رائے نہیں ہے پاکستان میں۔ آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ جو حالات چل رہے ہیں، آپ کو کہیں سے لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی فریڈم آف سپیچ ہے؟ نہیں۔ میری ریکویسٹ آخر میں یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے ہیومن رائٹس کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے آفیشیل، اس کے اوپر آپ جائیں اور وہاں پہ جو لیٹسٹ ٹویٹ ہے اس کے نیچے پاکستان کے اندر جتنی تباہی اور بربادی کی ہو رہی ہے اس وقت، جو ظلم اور تشدد ہو رہا ہے، اس کی ویڈیوز جا کے وہاں پہ پوسٹ کریں، ٹیگ کریں انہیں، ہیومن رائٹس کے اداروں کو، اور وہاں پر اپنی آواز اٹھائیں اور دنیا کو بتائیں کہ پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ یہ آج تک کے لیے، ابھی تک کے لیے اتنی اپڈیٹس، اور اس کے بعد جو نیکسٹ ویڈیو ہے اس میں آپ کو کچھ اور اہم تفصیلات سے آگاہ کروں گی۔ اتنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔